बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी तारीख़ के सारे रहबरों में और इंसानी तारीख़ के सारे रिफार्मरों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इम्तियाज़ को बयान किया है। देखिए, इस दुनिया ने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया। मादी की तारीख़ आप दूर तक उठाकर देख लीजिए या मौजूदा वक्त में आप देख लीजिए, तो ऐसा आपको कभी खला नज़र नहीं आएगा कि आपको रहनुमाई करने वाला, चाहे इल्मी रहनुमाई हो, चाहे सियासी रहनुमाई हो, चाहे समाजी रहनुमाई हो, आप ये कभी शिकवा नहीं कर सकते कि किसी भी दौर में इंसानी तारीख़ के रहनुमाई करने वाले, रहबरी करने वाले, अच्छी अच्छी बातें बताने वाले, नसीहतें करने वाले, खैर ख्वाही करने वाले नहीं रहे। हमको कोई बताने वाला नहीं मिला, ऐसा कभी आपको कोई शिकवा नज़र नहीं आएगा। बताने वाले हर दौर में रहे, कहने वाले हर दौर में रहे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ जो अल्लाह ने बताया, वो क्या बताया? तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। कहना बहुत आसान है, अपने ही कहे हुए पर मुकम्मल तौर पर अमल करके दिखाना बहुत मुश्किल है। एक शायर ने कहा कि बहुत मुश्किल है बचना बादए गुलगू से खलवत में, बहुत मुश्किल है बचना बादए गुलगू से खलवत में, बहुत आसान है यारों में माअज़ल्लाह कह देना। तो भाई बात यही है कि रहबर, हिदायत देने वाले, रहबरी करने वाले, बताने वाले, नसीहतें करने वाले इस दुनिया में आपको हमेशा और हर दौर में एक से एक उम्दा से उम्दा, आला से आला लोग मिलेंगे, लेकिन अपनी ही कही हुई बातों पर, अपनी ही नसीहतों पर मुकम्मल तौर पर अमल करके दिखाना और फिर वो अमल सामने आना, ये इंतहाई दुश्वार और इंतहाई मुश्किल मामला है। और मैं ये नहीं कहता कि बदकिरदार, बदअमल या बुरे लोग ऐसा करते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह को ये दुनिया चलाना है। अल्लाह को अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी दीन है, आखिरी पैगंबर हैं, इसलिए उनका इम्तियाज़ अल्लाह को ज़ाहिर करना है। इसलिए मैं एक छोटी सी मिसाल नबियों ही में से पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, अल्लाह के अज़ीमुल मर्तबत नबी हैं। उन नबी की नबूवत पर, उनकी लाई हुई किताब पर, उनकी सही और सच्ची तालीमात पर अमल करने को हम मुसलमान उतना ही ज़रूरी समझते हैं जितना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी लाई हुई किताब और उनकी सच्ची तालीमात पर अमल करने को ज़रूरी समझते हैं। यह हमारे अक़ीदे की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में एक बात है कि हज़रत ने फरमाया कि तुम्हारे दाहिने गाल पर अगर कोई तमाचा मारे तो तुम अपना बायां गाल उसके सामने पेश कर दो कि लो इस पर भी मार लो, बदला ना लो। ये उनकी तालीमात में दाखिल है। इसलिए नहीं कि मारने वाला मारता रहे और तुम पिटने वाले पिटते रहो। वो अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि जालिम को जुल्म करने की छुट्टी दे दी जाए और जालिम जुल्म करने ही के लिए पैदा हुआ और मजलूम को मजलूमियत सहने के लिए पैदा किया गया, इसलिए नहीं कहा, बल्कि निहायत आला दर्जे की नफ्सियाती तालीम है, साइकोलॉजिकल मसला है ये। क्या कि आजमा के आप देख लीजिए
کسی بڑے سے بڑے ظالم، کسی بڑے سے بڑے جابر، کسی بڑے سے بڑے طاقتور انسان سے کسی کمزور سے کمزور انسان کا مقابلہ ہو اور وہ طاقتور کمزور کو مارے، اگر کمزور اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اور دھنا جائے گا اور پٹے گا، اس لیے کہ وہ کمزور ہے اپنے حریف کے مقابلے میں۔ اگر اس کے ایک گھوسے یا ایک تماچے کے مقابلے میں وہ بھی تماچا رسید کرنے کی کوشش کرے گا تو مار وار تو پائے گا نہیں، مارے گا بھی تو ہلکی سی چوٹ لگے گی اور جواب میں 4 تماچے اور کھا جائے گا، 4 گھوسے اور 4 مکے اور پڑ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں وہ ادمرا ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دشمن کو زیر کرنے، دشمن کو مغلوب کرنے، دشمن کے قہر اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کیا بتائی کہ اگر وہ تمہارے داہنے رخسار کے اوپر، گال کے اوپر تماچا مار دے تو تم بھی اپنا بایاں گال تم اپنا بایاں گال اس لیے پیش کر دو کہ لیجئے آپ کو شوق ہے تو آپ اور مار لیجئے۔ اب اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا، اب اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جب دوسرے سامنے والے نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دیا، سرنڈر کر دیا، اب اس کے سارا جوش، سارا خروش ختم ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرے کو کیا ماریں، اس لیے وہ اب اس کے ہاتھ رک جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے اسی وقت اور نہیں تو بعد میں اس کو اس بات کا پچھتاوا بھی ہوگا کہ ہائے کتنے کمزور کو ہم نے مارا، وہ تو ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس بیچارے نے تو خود سرنڈر کر دیا، وہ انتہائی کمزور آدمی تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے سے طاقتور جابر اور ظالم سے مقابلہ کرنے کا یہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کا نفسیاتی اصول بیان کیا، جو اس پر عمل کر لے یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کی یہ مقدس تعلیم ہے جو ہم تک پہنچی ہے اور ہم سے بیان کی جاتی ہے، اس کی نفاست، اس کی عالی ہونے اور اس کے شاندار ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن آج اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کا پتہ لگائیں کہ کیا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ ان کے کسی دشمن نے، کسی جابر نے، کسی ظالم نے ان پر ہاتھ چلایا ہو اور انہوں نے یہی اختیار کیا ہو طریقہ جو انہوں نے ہم کو سکھایا؟ تو ہم کتابیں کھنگال ڈالیں، ہم عیسائی مذہب کے ماہرین اور اس مذہب کے علماء کے پاس، ان کے مذہب کے پادریوں کے پاس جا کر دریافت کریں کہ ہم کو صحیح اور معتبر حوالے سے کوئی ایک مثال ایسی بتا دیجئے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا وہ خود بھی کبھی پیش آیا۔ ہم کو یقین ہے اللہ کے وہ سچے پیغمبر ہیں، ہم کو یقین ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا ان کی زندگی میں تو یقیناً انہوں نے وہی کیا ہوگا جو دوسروں کو کرنے کا حکم دیا، لیکن ہمارے سامنے آن ریکارڈ کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو ہم اس کو پیش کر سکیں کہ کہا تھا تو کیا بھی، قول کو عمل میں تبدیل کیا اور عمل بھی کر کے دکھایا، ہمارے سامنے کوئی اس کا ریکارڈ نہیں۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ نے یہ امتیاز بیان کیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سب پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے، سب پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ 23 سال کی مختصر سی مدت میں رسول کو، اپنے آخری پیغمبر کو اللہ نے سارے حالات سے گزار دیا اور سارے حالات سے گزار کر سب میں ان کی عملی نمونے دکھا دیے۔ اب مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک ہمارے لیے، صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، فرمایا جو تم سے کٹے تم خود بڑھ کر اس سے جڑ جاؤ، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے
تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کا دل جیت لو۔ بڑی پیاری بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ تم سے کٹنے والا تم بڑھ کر خود جڑ جاؤ، تم پر ظلم کرنے والا انتقام لینے کے بجائے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کتنی عمدہ بات۔ لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ کیا خود رسول نے ایسا کر کے دکھایا؟ تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا۔ جو آپ سے کٹا آپ اس سے جڑے، جس نے آپ پر ظلم کیا اس کے ظلم کو آپ نے معاف کیا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ پوری زندگی اس کی آئینہ دار ہے، مگر میں مختصر طور پر صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ رسول کا شہر، رسول کا مولد، رسول کا مسکن، رسول کا وطن مکہ مکرمہ تھا۔ آپ کے آبا اور اجداد وہیں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت وہیں ہوئی، اور عمر کے 53 سال آپ کے اسی سرزمین پر گزرے۔ 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو آپ کے ایک ایک قدم کو چومتے تھے، جو آپ کو مکے کا سب سے قیمتی انسان سمجھتے تھے، جن کے اخلاق اور کردار کی وہ قسمیں کھاتے تھے، جن کو دیکھ کر وہ نہال و نہال ہو جاتے تھے، جو عبداللہ کے بیٹے محمد سے انتہائی عشق کرتے تھے، انتہائی محبت کرتے تھے، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جن کی وہ تعظیم اور تکریم کرتے تھے، جب انہوں نے 40 برس کی عمر ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ تو ہوں ہی، لیکن اللہ کے حکم سے میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، اللہ کا قاصد بھی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ نے جو احکام ہم کو دیے ہیں وہ ہم بندوں تک پہنچانے کے پابند ہیں۔ تو وہ لوگ جو چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہی بدترین دشمن بن گئے، حتیٰ کہ وہ ابو لہب حقیقی چچا کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری پا کر جس باندی کی زبان سے یہ خوشخبری نکلی تھی، جس نے بتایا تھا کہ تم کو یتیم عبداللہ مبارک ہو، تم کو اپنے خاندان کا چراغ مبارک ہو، تم کو اپنا پیارا بھتیجا مبارک ہو، جس باندی نے، صوبیہ نے، ابو لہب کی باندی نے یہ خبر سنائی تھی، تو خبر سن کر کے اتنا ابو لہب مسرور ہوا اور اتنی اس کو خوشی ہوئی کہ اسی وقت اس نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا کہ تم نے ایسی مبارک خبر سنائی ہے کہ اس مبارک خبر کی خوشی میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ابو لہب کو ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اپنے بھتیجے کے ولادت پر کیسی غیر معمولی خوشی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہی وہ ابو لہب ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان اور اپنی ذمہ داریوں کے اظہار کے لیے جمع کر کے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے، جب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ڈرائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم سب کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی ابو لہب جس نے ولادت کی خبر پا کر اس طرح جشن مسرت منایا تھا، وہی شخص ہے جو ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے، اور سب سے آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے تباً لک یا محمد،
अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह तुम्हारी हलाकत हो, क्या तुमने हमको इसीलिए जमा किया है? यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से आपको कबूल करने से किस तरह इनकार हुआ। और फिर जुल्म और सितम की एक दास्तान है, एक तारीख़ है, 23 बरस की मक्के की ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, क्या कुछ जुल्म नहीं किए गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके थोड़े से ईमान लाने वाले उन पर, उनके वफादार ग़ुलामों पर, क्या कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में सेने हरम के अंदर चादर की फांसी का फंदा लगाया गया। रसूल नमाज पढ़ने के लिए सजदे में सर रखा तो आपके गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रख दी गई। आगे बढ़िए, ग़ुलामान रसूल जिन्होंने रसूल की ताबेदारी कबूल की थी, उनके साथ क्या सलूक हुआ। बिलाल को तपते हुए रेगिस्तान पे लिटाया गया, खब्बाब को आग की भट्टी पर सुलाया गया, खातून सुमैया की टांगें चिरवाई गईं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के चेहरे को ज़ख्मी किया गया, अम्मार और यासिर को तख्तेदार पर लटकाया गया, ज़ुबैर को चटाई में लपेट लपेट कर धूनियाँ दे देकर मारा गया। क्यों? जुर्म क्या था? सिर्फ एक जुर्म था कि उन्होंने अल्लाह के नबी की ताबेदारी करते हुए अल्लाह के सच्चे दीन को कबूल कर लिया था। वो किसी से बादशाहत नहीं चाहते थे, किसी से हुकूमत नहीं चाहते थे, किसी से मालो ज़र नहीं चाहते थे, कहीं का इक़्तिदार नहीं चाहते थे, किसी की बेटी से ब्याह नहीं चाहते थे, कुछ नहीं। बस वो एक ही बात कहते थे, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हारा जो अपने रब से रिश्ता टूट गया है, आओ मैं तुम्हारे रब से तुम्हारा रिश्ता जोड़ दूं, आओ मैं तुम्हारे रब से तुम्हारा सिलसिला कायम करा दूं और टूटी हुई डोर फिर से जोड़ दूं। बस यही तो कहते थे। लेकिन 23 बरस के मुसलसल मजालिम होते रहे और कोई बात सुनने पर आमादा न हुए, तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया और अल्लाह का हुक्म पाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी और उनके वफादार, वफा पेशा, वफा शियार ग़ुलाम यानी सहाबे किराम भी मक्के से मदीने की तरफ निहायत कसमा पुरसी के आलम में, निहायत बेचारगी के आलम में निकल कर गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं वतन की मोहब्बत का क्या आलम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस की और सीरत की किताबों में आता है कि रसूल जब रुखसत हो रहे थे मक्के से तो चंद कदम चलते थे और रुक कर फिर काबे की तरफ निगाह डाल लेते थे हसरत के साथ, फिर चंद कदम चलते थे, फिर हसरत के साथ निगाह डाल लेते थे काबे के ऊपर। आखिर में जब ऐसा मकाम आया कि आपके लिए अंदाज़ा ये हुआ कि अब शायद न दे सकें, तो एक भरपूर नज़र डाली और उसके बाद अपने वतन का हवाला देकर वतन के सबसे कीमती नगीने यानी काबतुल्लाह का हवाला देकर कहा, ए काबा, ऐ मक्के की सरजमीन, तो मुझे बेहद अजीज़ थी, मुझे बेहद प्यार मेरे दिल में था, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर तेरे मकीन, तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते, बादिले नाखास्ता जा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूँ। इस हाल में नबी गए थे। जाहिर है कि अल्लाह को के नबी को भी और उन नबी के ग़ुलामों को भी ये मालूम न था कि फिर कभी ज़िंदगी में मक्के पलट कर आ भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था, अल्लाह का इंतज़ाम था, अल्लाह को फिर भेजना था। 8 ही बरस की मुद्दत में फिर वो वक्त आया कि रसूल मक्के में फातिहाना दाखिल हो रहे हैं। मक्का फतह हो गया। 8 ही बरस के बाद, 8 बरस के अंदर फिर मक्के आ रहे हैं और एक फातिह की हैसियत से आ रहे हैं। अब अंदाज़ा फरमाइए, सहाबी रसूल जिनके हाथ में इस्लाम का परचम है, जो आगे आगे चल रहे हैं और पीछे रसूल अपनी ग़ुलामों के साथ आ रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए
کہ جو لوگ بیچارگی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں یہ سوچ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر گئے ہوں گے کہ اب شاید کبھی زندگی میں وطن کی خاک کو دیکھنا نصیب نہ ہو، وطن کی سرزمین پر آنا نصیب نہ ہو، ایسے لوگ جب فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہوں، ان کے دشمن زیر ہو چکے ہوں، ان کے لیے مکے کی سرزمین پھر سے ایک مرتبہ کشادہ ہو گئی ہو، تو ان کے خوشی اور جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ ان جذبات کی ترجمانی اور اس کا اظہار کرتے ہوئے جب مکے کی حدود میں داخل ہونے لگے تو صحابی رسول جن کے ہاتھ میں پرچم تھا جذباتی ہو گئے اور ان کی زبان سے نعرے نکلنا شروع ہوئے، کیا؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ہے مار دھاڑ کا دن، آج ہے مار دھاڑ کا دن، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں ہم ان سے بدلے لیں گے، دیکھیں گے اب وہ ہمارے مقابلے میں کیسے آتے۔ رسول کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اس دیوانے، اس غلام کو بلایا اور بلا کر کہا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ آج مار دھاڑ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ ارے جو انہوں نے اپنے اقتدار کے عالم میں، اپنے غلبے کے عالم میں کیا، وہی اگر ہم اور تم بھی کریں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ نہ کہو، بلکہ یہ اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھو، اسلامی پرچم لہراتے ہوئے کہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج محمد کی رحمت کی خیرات بٹے گی، جس کا جی چاہے آ کے لے لے۔ اور پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آپ کے غلام ہیں، یہ وہی مکہ ہے جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، یہ وہی لوگ سامنے ہیں جنہوں نے گردن مبارک پر اوجڑی رکھی تھی، انہی میں کے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلاموں کو قتل کیا تھا، انہی میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے دین محمد کو مٹانے کے لیے ہر کوشش کر لی تھی۔ لیکن جب یہ سامنے آتے ہیں تو رسول کا رویہ پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ رسول نے پہلے تو وہ گھر، ابو سفیان کا گھر دار الندوہ کہا جاتا تھا، وہاں رسول اور دین رسول کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھیں۔ ابو سفیان مکے کے ایک بڑے سردار کا نام تھا، ان کا گھر دار الندوہ تھا، طرح طرح کے ظلم کے لیے وہیں منصوبے بنتے تھے، وہیں سارے منصوبے بن کر پھر دین اسلام کو مٹانے، رسول والوں کو قتل کرنے، ان کو اذیت پہنچانے کے منصوبے بنتے تھے۔ رسول جب مکے میں پہنچے تو پہلا اعلان آپ نے کیا فرمایا؟ ایسی جگہوں کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا، حالیہ معاملات میں ابھی عراق میں جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو فتح ہوئی، جن لوگوں کو شکست ہوئی، جن لوگوں کو صدام حسین کے دور کا خاتمہ ہوا، ابھی حال فی الحال کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں۔ ہم نے اور آپ نے کیا سنا، کیا دیکھا کہ صدام کی ایک ایک یادگار کو مٹا دیا جائے، اس کے مجسموں کو توڑ دیا جائے، اس کے محلوں کو مسمار کر دیا جائے، جو ہاں اس کے عیش اور آرام کی جگہیں تھیں، اس کے لیے جو نشانات فخر تھے، علامات فخر تھے، ان سب کو مسمار کر دیا جائے، غارت کر دیا جائے، ذلیل کر دیا جائے۔ قرآن نے ایک سلسلہ کلام کے تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں قرآن نے فرمایا ہے، بتایا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا وتیرہ اور طریقہ یہی ہے کہ جب وہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس ملک میں فساد برپا کر دیتے ہیں، بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور پہلا کام یہ کرتے ہیں
کہ ان کی حکومت اور اقتدار سے پہلے جن لوگوں کی حکومت تھی، جو عزت والے لوگ تھے، ان کو وہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو وہ رسوا کرتے ہیں، ان کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھوستے ہیں، موقع پا کر ان کی گردنیں اتارتے ہیں، ان کے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تباہ اور ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ان کے کو بیڑیاں ڈالتے ہیں، تاکہ کل کے حاکم آج ذلیل ہوں، رسوا ہوں، ان کو اسی سے تسکین ملتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ دنیا کے بادشاہ تو یہی کرتے ہیں کہ عزت والوں کو ذلیل کر کے ان کو سکون ملتا ہے، صاحبان اقتدار کو اپنی چوکھٹ پر ڈال کر ان کو رسوا کر کے فقیر بنانے میں ان کو مزہ ملتا ہے، ان کی انا کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ایک نبی کی شان دیکھیے، نبی الرحمت کی ادا دیکھیے، انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ تم پر جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، تم سے جو کٹے اس سے جڑ جاؤ، اور جس نے تمہارے ساتھ بد سلوکی کی ہو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کس طرح کر کے دکھایا۔ وہ دار الندوہ، وہ مقام جو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نبی کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے سب سے ناپسندیدہ مقام ہونا چاہیے تھا، اسی مقام کے سلسلے میں رسول کیا فرماتے ہیں، من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، یہ ابو سفیان کا گھر ہے۔ یہ جب ابو سفیان کے قبضے میں تھا، جب ابو سفیان کا اس پر غلبہ تھا، جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی اس پر قابض اور غالب تھے، تو یہ ہمارے لیے قتل اور غارت گری کے منصوبے بنتے تھے، ہمارے دین کے مٹانے کے لیے یہاں منصوبے اور سازشیں ہوتی تھیں۔ آج اسی گھر کو میں دارالامان قرار دے رہا ہوں۔ مکے کے لوگوں میں سے چاہے انہوں نے کیسی ہی دشمنی اور عداوت کی ہو، چاہے کتنا ہی ہم پر ظلم کیے ہوں، چاہے ہم اور ہمارے ساتھیوں کے خلاف انہوں نے کیسی ہی سازشیں رچی ہوں، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے میری طرف سے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ پھر بات یہیں تک نہیں رکی، بات یہیں تک نہیں رکی، آگے بڑھی بات، اور وہ مجرم اور وہ ملزم اور وہ قاتل اور وہ اذیت پہنچانے والے لوگ جو بڑے بڑے سرغنہ تھے، جب ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے، اور وہ رسول کے سامنے اس حال میں پیش کیے گئے کہ ایک اشارہ کریں اور ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں۔ رسول نے جب ان سے دریافت کیا کہ آج تمہیں مجھ سے کیا امید ہے، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، کیا تم کو ہم پر اور ہمارے غلاموں پر ظلم کرنا یاد ہے، ہم کو در بدر کرنا یاد ہے، میرے غلام کو تپتے ہوئے ریگستان پر لٹانا، میرے خباب کو آگ کی بھٹی پر سلانا تمہیں یاد ہے، میرے اوپر ظلم کرنا تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا محمد سب کچھ یاد ہے، جو تم یاد دلا رہے ہو وہ بھی یاد ہے، اور جو تم یاد نہیں دلا رہے ہو وہ بھی یاد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کے لیے بھی تم ہمارے وجود کو برداشت نہ کرو، اور اس سرے سے اس سرے تک ہماری گردنیں کاٹتے اور کٹواتے چلے جاؤ۔ لیکن اے محمد، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئے ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ رسول نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تم سب کی سب آزاد ہو۔ انسانی تاریخ کے اندر کسی فاتح کا یہ کردار دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے کہ کسی فاتح نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو، اپنی خلاف سازشیں رچنے والوں کو، اپنے غلاموں کو قتل کرنے والوں کو اس طرح عام معافی دی ہو کہ کل کا دشمن قبضے میں ہے، اور اس کے بعد رسول فرما رہے ہیں
کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام، دور جاہلیت میں تم میں کے جو باعزت لوگ تھے، جو سرخرو لوگ تھے، اسلام ان کی عزتیں نہیں چھینے گا۔ اگر وہ اسلام کے تابعدار ہو کر رہیں گے تو اسلام ان کو وہی عزت کا مقام دے گا جو ان کو دور جاہلیت میں ملا ہوا تھا۔ یہ ایک عظیم مثال ہے ایک رہبر کامل کی، یہ عملی زندگی ہے رسول کی، یہ عملی پیکر ہے اس رہبر انسانیت کا جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ کہنے والے تو بہت سے ملیں گے لیکن کہے ہوئے پر عمل کر کے دکھانے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے رہبروں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا سب پر عمل کر کے دکھایا۔ اب ہم مسلمان ان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے، ان کا دامن تھامنے کا یقین دلانے والے اگر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں تو کیا یہ دنیا امن کا گہوارہ نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہم اپنے رسول کو خوش کرنے کے لیے، رسول کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے، اپنے سے کٹنے والوں سے بڑھ کر جڑنے کا، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں تو ہم اپنے نبی کے سچے اور وفادار غلام بھی بن سکتے ہیں اور دنیا کے لیے امن کے سب سے بڑے پیغامبر بھی بن سکتے ہیں۔ پھر ہماری دشمن خود بخود ہم کو پیار کرنے اور ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آج ہماری بدنصیبی یہی ہے کہ ہم رسول والے تو بنتے ہیں، رسول سے محبت تو کرتے ہیں، رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، رسول کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اسی کوتاہی نے ہم کو آج دنیا میں ذلیل کیا ہے۔ اگر ہم آج کی تاریخ میں رسول کے طریقے کو اپنا لیں تو یاد رکھیے رہنما ہم سے چھٹ گیا ہے مگر جادہ رہنما تو باقی ہے۔ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن رسول کی زندگی، رسول کے طریقے، رسول کی تعلیمات، رسول کے اعمال آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے نبی کا صحیح اور وفادار غلام بنائے اور ان کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک، آخرت تک سرخرو ہو سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔